बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अप्रैल की 13 तारीख़ है और हफ्ते का दिन। आप अक्सर कहते हैं कि तारीख़ इब्तिदा में बता दिया करें, मैं भूल जाता हूँ। जब याद रहती है मैं बता भी देता हूँ। अहम दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में 2 जलसे कर रही है और इन 2 जलसों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगाज़ कर रही है उस मुहिम का जिसका इमरान खान साहब ने मोमेंटम सेट किया था। अपनी गुफ्तगू के ज़रिए मेरी कम अज़ कम यही राय है कि इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की थी वो इन मुहिम के सिलसिले में थी। अब जाकर इस मुहिम में एक बहुत बड़ा प्लेयर शामिल होने जा रहा है या नहीं, इस बारे में मेरे पास कुछ खबर है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही इस वीडियो में इस बारे में भी हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ, उनके हवाले से कहा जा रहा है खड़ाक करने वाले हैं। क्या खड़ाक करेंगे और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास है क्या, उनके तरकश में तीर कितने हैं, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त, इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी घंटी का बटन दबा दीजिए, अलग न्यूज़ पर भी। अब सबसे पहली बात मियां नवाज शरीफ साहब के खड़ाक की। मियां नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द चंद बुजुर्ग सहाफ़ी भी, चंद दरमियानी उम्र के सहाफ़ी भी मंडलाते रहते हैं। ये कहीं कोई बात करें तो मियां नवाज शरीफ साहब तक फिर उसके क्लिप्स काट के भेजते हैं। सोशल मीडिया पर बात करें तो मियां नवाज शरीफ साहब को टैग करके बताते हैं कि हम हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपकी मुहिम चला रहे हैं, आप ख़ुद को अकेला मत समझिएगा, आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और इस ज़्यादती का ऐलान हम करते रहेंगे कि ये आपके साथ हुई है। हम ये बताते रहेंगे, आप घबराइएगा मत, तुम परेशान मत हो वाला इन लोगों का काम है। ये मियां नवाज शरीफ साहब को बताते रहते हैं। यही सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ईद के बाद, जो जाहिर है कि अब ईद के बाद वाला काम शुरू हो गया, चलिए मंडे आ जाएगा तो और शुरू हो जाएगा, मियां नवाज शरीफ साहब बड़ा खड़ाक करेंगे। इन सहाफ़ियों का ये दावा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बयानिया लेकर आएंगे और ये बयानिया जो है, इन लोगों का दावा ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब, ये जो 6 जजेस का ख़त है इस हवाले से, उनके साथ जो हुआ इस हवाले से होगा और मियां नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया आवाम को मियां नवाज शरीफ साहब से जोड़ देगा। ये इन लोगों का दावा है। अब जब मैं इस सूरत हाल को देखता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो पहला काम तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ये किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब जाके बैठ गए मरी के पहाड़ पे मरियम नवाज शरीफ के साथ और अब नवाज शरीफ साहब वहाँ 3-4 दिन गुजारने का इरादा रखते हैं। यानी जुमे को चले गए, हफ्ते का दिन गुजारेंगे, इतवार का दिन गुजारेंगे, मुमकिन तौर पर पीर से मरियम नवाज शरीफ साहिबा वापस आ सकती हैं, हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएं। तो उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ साहब के तलवा चाट सहाफ़ी ये ऐलान कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़ा खड़ाक करने वाले हैं, नवाज शरीफ साहब जाकर बैठ गए हैं मरी के पहाड़ पे। आपको याद है मैंने आपको बताया था इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी डॉन न्यूज़ के क्या, लेकिन डॉन न्यूज़ से वाबस्ता है। इफ्तिखार शिराजी साहब ने बताया था कि पंजाब हाउस में, क्योंकि हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ साहब के पास, तो पंजाब हाउस में एहतमाम किया गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से निकाल दिए गए, बार बार क्यों निकाला पूछ रहे हैं। तो मियां साहब ने सहाफ़ियों को बुलाकर वहाँ पर एक मीटिंग रखी और मियां साहब सबको ये बताने जा रहे थे कि उनके साथ जो हुआ है, अब वो एक मुहिम चलाएंगे और मियां साहब पूरी कौम को बताएंगे और मियां साहब सबको साथ मिलाएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब लड़ाई शुरू कर रहे हैं। शाहिद साहब कहते हैं हम पंजाब हाउस की आलीशान राहदारियों में से गुजरते उस मकाम तक पहुँचे जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा जब मैं अंदर पहुँचा तो मैंने जो पहला मंजर देखा, वो मंजर देखकर मैंने कहा ये चलाएंगे मुहिम। वो बता दें कि मियां नवाज शरीफ साहब बैठे होते, उनके साथ उनके 2-3 करीबी लोग बैठे होते और मियां नवाज शरीफ साहब के सामने एक थाल में बहुत ताज़ा खस्ता करारे समोसे मौजूद थे और मियां नवाज शरीफ साहब उन समोसों को लाल चटनी में डुबो के खा रहे थे। तो उन्होंने कहा चला ली मियां नवाज शरीफ साहब ने मुहिम। मैंने आपको जब ये बताया था तो मैंने रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार का हवाला दिया था, ये हमारे दोस्त ने दिया कि रणबीर कपूर से कहा गया फिल्म में कि मोहब्बत जब होगी ना तुम्हें, तो तुम्हारा दिल टूटेगा, उसके बाद तुम्हारी आवाज़ में बात आएगी। सिंगर रणबीर कपूर वो फिल्म में अपने उस्ताद को बताता है कि मेरा दिल टूट गया। उस्ताद कहता है अच्छा ठीक है, अब इसकी आवाज़ में बात आएगी। तो उस्ताद उसका उदास चेहरा देख के उदास होता है, वो सोचता है कि इसकी आवाज़ में बात आएगी। उस्ताद के सामने समोसे रखे होते हैं और रणबीर कपूर जो है वो उस्ताद से कहता है ज़रा चटनी मंगा ले। तो उस्ताद एक रैप्टा मारता है उसके मुंह पे
اور کہتا ہے دل ٹوٹے نا تو بندے کو سموسے بھی نظر نہیں آتے تو چٹنی منگا رہا ہے. کچھ اس طرح کی سچویشن تھی. تو میاں نواز شریف صاحب مہم چلانے جا رہے ہیں, مری کے پہاڑ پہ جا کر بیٹھ گئے ہیں. یہ میاں نواز شریف صاحب کے جو چیلے چماٹے ہیں, لونڈے لپاڑے ہیں, بزرگ لونڈے لپاڑے بھی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک مہم چلائیں گے. چلائیں, اچھی بات ہے, ملک میں سیاسی مہم چلنی چاہیے اور پوری آزادی کے ساتھ چلنی چاہیے, لیکن میاں نواز شریف صاحب کو ان تمام لوگوں کو کہہ دینا چاہیے کہ تم سے نہ ہو پائے گا. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف 2 جلسے کر رہی ہے آج بلوچستان میں. 10 بجے دن پشاور میں پیشین میں جلسے کا اعلان ہے. انہوں نے بنا لی ہے تحریک تحفظ آئین. اب جو تحریک تحفظ آئین ہے, یعنی موومنٹ فار پروٹیکشن آف کانسٹیٹیوشن, تو 6 جماعتی اپوزیشن اتحاد اجلاس ہوا. اس میں پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کے ساتھ اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے 2, محمود خان اچکزئی اس کے سربراہ ہیں, ان کی جماعت ہے 3, مجلس وحدت مسلمین ہے 4, اس کے ساتھ سنی اتحاد کونسل ہے 5, اور ان کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی اس میں موجود ہے 6. فضل الرحمان اس اتحاد میں آتے ہیں یا نہیں آتے, ابھی یہ فیصلہ حتمی طور پر ہونا باقی ہے. فضل الرحمان آ سکتے ہیں, یہ ان لوگوں کو یقین ہے. یہ فضل الرحمان سے ملاقاتیں وغیرہ کر چکے, خود اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی بھی کر چکے ہیں ان سے ملاقات. میرے پاس اس بارے میں اندر کی خبر ہے, لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمر ایوب صاحب جو کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے حکومت کے خلاف تحریک تحفظ آئین بنائی ہے, محمود خان اچکزئی کو اس کا صدر نامزد کیا ہے, ملک میں 2 قوانین کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد بن گیا ہے, دوسری میٹنگ تھی, فارم 47 کی بنی حکومت ہے, اس کو ہم رد کرتے ہیں. اس کے بعد اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ تحریک کی بنیاد کا اعلان کیا گیا ہے, اس کا آغاز 20 سال پہلے ہونا چاہیے تھا, اگر اس وقت کی تحریک شروع ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. پھر اس کے بعد لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی والے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اجلاس کے اعلامیے سے ہمارا اتفاق ہے, عوام کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے, ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا. جماعت اسلامی کی مجلس شورا کے اجلاس کے بعد حتمی موقف سامنے رکھیں گے. اس جملے کو آپ کو یاد رکھنا ہے. حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل تحریک میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گی. علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ مجلس وحدت مسلمین اس میں ہر حال میں شامل ہے. آئین پر حملہ ملک پر حملے کے مترادف ہے. اب رہ گئے فضل الرحمان صاحب, ان کے حوالے سے میں آپ کو خبر دے دوں کیونکہ میں نے خبر نکالی ہے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں, ان کے ایک انتہائی قریبی ساتھی سے, ان کی جماعت کے اہم ترین رہنما سے میری بات ہوئی ہے, اور میں نے ان سے کچھ بہت صاف اور سیدھے سوالات کیے ہیں. انہوں نے ان کے جو جوابات دیے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ فضل الرحمان کیا کرنے جا رہے ہیں. فضل الرحمان کا شامل ہو جانا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بندے جمع کر پانا اور ایسا احتجاج کرنا کہ اگر حکومت اس کو ڈنڈے سوٹے سے روکنے کی کوشش کرے تو فضل الرحمان جو ہیں وہ اس میں پھر سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو فضل الرحمان کا فیصلہ کیا ہوگا, اب میں یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میری اہم ترین رہنما سے گفتگو ہوئی, میں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے سوال کا جواب دیا, ہمارا تو حال وہ ہو گیا ہے, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی ہنسا ان کی بات سن کر. میں نے کہا فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ دل گرفتہ ہیں, ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو صدر بنایا جائے گا, وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں سے ناراض ہیں, ان کو صدر نہیں بنایا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس مہم میں شامل ہو سکتے ہیں, لیکن فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس کا فیصلہ, اور ہماری جماعت اس کا فیصلہ جو ہے وہ ابھی کرے گی, حتمی فیصلہ نہیں ہوا. میں نے کہا پھر بھی اس وقت تعلقات کی نوعیت کیا ہے اور فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا طاقتوروں نے بھی ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. میں نے کہا بتا دیجئے, جب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں کیا تو فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, یہ حکومت تو جو ہے وہ دھاندلی کی پیداوار ہے, اور یہ حکومت جو ہے وہ غلط طریقے سے بنائی گئی ہے, اس حکومت کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک, فضل الرحمان صاحب اس اتحاد کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں, ان لوگوں نے شروع بھی وہیں سے کیا ہے جہاں سے فضل الرحمان صاحب جیتے ہیں. ہم فضل الرحمان صاحب سے یہ بات کر رہے تھے, ہماری جماعت اس سلسلے میں ابھی فیصلہ کرے گی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ فضل الرحمان صاحب فیصلہ کریں گے, آپ لوگ سب لبیک کہیں گے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, ان کی گفتگو کیا ہے, ان دنوں میں آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے.
اور میں نے کہا کہ ایک اور سوال کا جواب دیتے، جب آپ بتاتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب یہاں سے جیتے ہیں تو یہ جیت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہاں سے؟ میں نے کہا یہ جو فضل الرحمان صاحب بلوچستان میں جیتے ہیں، ایم این اے بنے ہیں، یہ جیت کیسی ہے؟ وہ زور سے ہنسے، کہنے لگے مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ تو میں نے کہا آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ کہنے لگے جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی جب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کی یہ جیت کیسی ہے۔ میں نے کہا آپ کو واقعی میری آواز نہیں آ رہی؟ کہنے لگے نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ میری ان سے گفتگو تھی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی اس طرف کچھ بہتر ڈیل ہو جائے۔ یہ میں اپنی ججمنٹ دے رہا ہوں آپ کو، نہیں ہوتی تو فضل الرحمان صاحب اس طرف بھی آ سکتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب اس مہم میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کے موڈ میں، ان کی جماعت کے لوگوں سے جو گفتگو ہوئی ہے میری بار بار، اس کے بعد میں یہ آپ کو اپنی ججمنٹ بتا رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کے موڈ میں ہیں۔ جماعت اسلامی اس اتحاد میں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جماعت اسلامی والے یہاں سب سے بے نیاز رہنا چاہیں گے، اپنا رستہ الگ۔ جماعت اسلامی پہلے بھی یہ کام کر چکی ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، تو جماعت اسلامی اب بھی یہ کام کر سکتی ہے کہ ہم اپنا فیصلہ سب سے الگ۔ سنی اتحاد کونسل عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہے، مجلس بہادر المسلمین ساتھ ہی ہے، اختر مینگل صاحب کی جماعت ساتھ ہے، محمود خان نچکزئی صاحب اس کے سربراہ ہیں، ساتھ ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کو ایک اور بھی پرابلم ہو سکتی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو سربراہ بنا دیا جائے تو وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب سربراہ نہیں بنتے تو مشکل ہے، اور فضل الرحمان صاحب سربراہ بنا دیے جائیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس لیے مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ مہم کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی حکومت کے خلاف؟ حکومت کے خلاف اس مہم کے کامیاب ہونے نہ ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ لوگ جب بلوچستان میں جلسے کریں گے تو ہو جائیں گے، سندھ میں جلسے کریں گے تو ہو جائیں گے، پنجاب میں کیسے جلسے کر پائیں گے؟ اگر یہ پنجاب میں جلسے کر پائے اور ان کو پنجاب میں جلسے کرنے دیے گئے تو پھر حکومت کے خلاف یہ مہم کامیاب ہو سکتی ہے۔ فضل الرحمان آگے تو ضرور کامیاب ہو جائے گی، لیکن اگر ان کو پنجاب میں جلسے نہیں کرنے دیے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا سسٹم ابھی ان لوگوں کو کوئی بھی روم دینے کے موڈ میں نہیں ہے، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ لوگوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے۔ یہ امتحان ہم نے لکی مروت میں کامیاب دیکھا تھا، اس میں بہت بڑا کردار تھا شیر افضل خان مروت صاحب کا۔ انہوں نے بہت بھرپور لکی مروت میں ایک جلسہ کیا، اور اس جلسے میں نظر آ رہا تھا کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ، جو میں بار بار کہتا ہوں آپ سے کہ مقبولیت شیر افضل مروت صاحب کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب جب اب منظر پر موجود نہیں ہیں تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ جس طرح کا خطاب بھی وہ کر دیتے ہیں، اسی لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ کر سکتے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں۔ انہوں نے اب بھی کہا کہ ہمیں خود امن کی خاطر کچھ کرنا ہے، پولیس فوج ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، جو بھی آپ کے لیے حالات خراب کرے سب سے پہلے میں ان کے سامنے آپ کی ڈھال بن کر کھڑا ہوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ۔ یہ شیر افضل مروت صاحب نے بات کی۔ اب اگر ایک بندہ یہ کر سکتا ہے تو پھر وہ پنجاب میں لوگوں کو نکالے گا تو لوگ نکل سکتے ہیں۔ پنجاب میں جلسے کامیاب ہو گئے تو یہ حکومت جو ویسے ہی کوئی جواز نہیں رکھتی، نہ قانونی جواز، نہ اخلاقی جواز، نہ آئینی جواز، نہ یہ حکومت ایک ایسا جواز رکھتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ بزور طاقت بھی قائم رہ سکے، اس کا بھی جواز نہیں رکھتی۔ تو یہ حکومت جو ہے وہ ٹک پائے بہت مشکل ہے۔ لیکن پنجاب اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑا میدان ہے، وہاں پنجاب میں اپوزیشن نے 50% کامیابی حاصل کر لی تو پھر یہ حکومت جا سکتی ہے، اس بات کے بڑے چانسز ہیں۔ یہ چل پائے گی 5 سال، یہ تو میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن جلد اس حکومت کو گھر بھیجنا، نئے انتخابات کروا پانا، یا اس حکومت کو گھر بھیج کر بالکل فارغ کروا دینا، عدالتوں میں اپنی لڑائی جیت جانا، یہ بہت مشکل ہے۔ پنجاب جو ہے وہ فیصلہ کن کردار ادا کرے گا، باقی جگہوں پر جلسے ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں تو بہت بڑے جلسے ہو جائیں گے، اپنی حکومت ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کہ ہمارے سامنے ایک اور چیز ہوئی۔ ایمل خان ولی نے ایک خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ خطاب کر رہے تھے الیکشن ہارنے کے بعد۔
پھر احمد خان ولی نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے افواج کو للکارا. اس کے بعد یہ ان لوگوں کے ووٹ پر جو حکومت میں ہیں بلوچستان سے سینیٹر بنوا دیے گئے. اب احمد خان ولی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کے دفاعی اخراجات 80% کم کیے جائیں اور پاکستان جو ہے وہ تمام یہ پیسے عوام کی بہبود پر خرچ کرے تو ملک چل سکتا ہے. اس میں ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بیان ہے نا, یہ کوئی عجیب بھونڈا سا بیان ہے, اس لیے کہ پاکستان کو ایٹم بم کی ضرورت تھی. میاں نواز شریف جو اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, آپ انٹرویوز موجود ہیں انٹرنیٹ پہ ڈاکٹر ایکیو خان کے, ان کے ساتھ گوہر ایوب کے, آپ وہ چیک کر لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میاں نواز شریف میں یہ دم نہیں تھا کہ وہ ایٹمی دھماکہ کرتے. اور مجید نظامی صاحب, ان کے ساتھ کچھ دیگر لوگ, ان کا پریشر تھا. السلام علیکم, میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی. بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ, اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے, اللہ کے لیے انصار کون ہیں, یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت عالیشان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. بالکل, اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب, یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں, 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں, یہ جنگل ہے, یہ منگل ہی بنے ہیں. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے, اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہماری ایک ارادہ ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے 6 منزلیں, 6 سٹوریز. جی, تو ہم سے جتنا ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں, جن اللہ نے نوازا, جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے, جی, اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ, مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا, اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے, کتنا لگ چکا ہے, کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک, یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر, پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.